बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 13 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन है। आज की अहम खबरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। भारत काबल का गठजोड़, पाकिस्तान पे हमले की एक बार फिर कोशिश की जा रही है। एक तो पाकिस्तान में जो हमले हुए हैं उसके सबूत पाकिस्तान को मिल गए हैं। जो कैडेट कॉलेज पे और इस्लामाबाद में हमले हुए हैं उसमें अफ़गान शहरी मुलव्विस हैं। अब पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करेगा। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो गठजोड़ बना हुआ है कि पाकिस्तान को दो महाज से घेरना है, उसमें नाज़रीन भारत का जो राजस्थान का इलाका है तकरीबन 1070 किलोमीटर का जो पाकिस्तान के साथ लग रहा है सिंध और पंजाब के साथ, उसको खाली किया जा रहा है 3 किलोमीटर तक। और वहाँ पे कर्फ्यू जैसा समा है। पाकिस्तान पे हमले की कोशिश की जा रही है। मकाम को चुना जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान पे हमला किया जाए। एक तरफ से अफ़गान तालिबान को इंगेज किया जाएगा, दूसरी तरफ से पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर की जाएगी और तीसरी तरफ से भारत का हमला जो है वो एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान ने अपनी भरपूर तैयारी कर रखी है। 3 महाज पे पाकिस्तान इस टाइम पे लड़ रहा है नाज़रीन। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ रशिया ने पाकिस्तान के जो जासूस ISI के थे उसका नेटवर्क पकड़ लिया। ये भारतीय मीडिया में ये खबरें चल रही हैं। जो S-400 और उनके हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी को चोरी करने लगे थे। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन पहले बात करते हैं राजस्थान की तरफ से। राजस्थान का जो इलाका है जो पाकिस्तान के साथ लग रहा है, उनका एक बड़ा सूबा है, पाकिस्तान के 2 सूबों के साथ लग रहा है। उनकी बाउंड्री पे जो गांव थे उनको खाली किया जा रहा है। 7 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक वहाँ पे कोई इंसानी मूवमेंट नहीं होगी। और जो वहाँ पे गांव हैं उन सबको 3 किलोमीटर दूर निकाला जा रहा है। गांव के गांव खाली किए जा रहे हैं। और जितनी भी उनकी जो मशक़ें त्रिशूल एक्सरसाइज वगैरह हुई हैं, हमने देखा है कि इस बार इंडिया ने रात का टाइम उनको पसंद होता है और रात का टाइम ही उन्होंने चुना है। 75% उनकी एक्सरसाइजेज जो त्रिशूल की हुई हैं उन्होंने रात को की हैं। और ये राजस्थान से लेके अब ये अमृतसर पंजाब तक जो है उनके फाइटर जेट जो है उनकी उड़ान भरी जाती है। और वहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है कि पाकिस्तान हमला कर रहा है कि क्या कर रहा है। हमले जैसे हालात उस साइड पे बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे इसको बड़े करीब से नाज़रीन देख रहा है। और ये 1070 किलोमीटर का उनका बाउंड्री जो राजस्थान है, जिसमें सिंध के हमारे सांगड़ के इलाके हैं, उमरकोट के इलाके हैं और जो थरपारकर का इलाका है, बहावल नगर का, बहावलपुर का और रहीम यार खान का, पाकिस्तान का ये इलाका वहाँ से लगता है। तो जो पिछली मई की जंग थी उसमें शिकस्त के बाद इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान पे किसी तरीके से हमला किया जाए। इस बार जब इन्होंने देखा है कि हमला करना ज़रा मुश्किल होगा तो काबल का और भारत का गठजोड़ बना। और जो गठजोड़ बना है उनमें नाज़रीन अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो है वो इंडिया करेगा। और ये जो उनकी तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से बात की गई है अब्दुल गनी बिरादर की तरफ से कि पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद, हालांकि 70 से 72% तिजारत पाकिस्तान से हो रही है अफगानिस्तान की और उनका दारोमदार जो है वो पाकिस्तान पे है। अब चाबहार की तरफ से जो इंडिया और ईरान चला रहे हैं, इंडिया कोशिश करेगा कि वहाँ से चाबहार से जो इनको कॉस्टली भी पड़ रहा है कि मुनासिब रेट पे उनको तमाम तरह अशिया जो हैं वो मिले। और उज़्बेकिस्तान से उनकी बात चल रही है कि किसी तरीके से वो कॉरिडोर भी ओपन हो। तो बाकायदा प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत काबल के माबैन जो कशीदगी है इसको हवा दी जा सके और तालिबान मुकम्मल तौर पे अब इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पे हमले की कोशिश कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान को उकसाया जा रहा है कि पाकिस्तान की आप कैडेट कॉलेज पे हमला करते हैं जहां पे 523 बच्चे जो है वो पढ़ रहे होते हैं, 650 अफराद जो हैं वो कैडेट कॉलेज के अंदर होते हैं। और आपके अफगानिस्तान से दुश्मन आते हैं, शिद्दत पसंद दहशतगर्द, और वो बारूदी मवाद से उस गेट को उड़ा के अंदर दाखिल होते हैं और 31 घंटे तक ये मुकाबला जारी रहता है। अफ़गानिस्तान में बैठे कमांडर के साथ उनकी जो कम्युनिकेशन होती है और जो मारे जाते हैं वो भी अफ़गान शहरी होते हैं, उनकी डिटेल भी सामने आ जाती है। इस तरह इस्लामाबाद में जो हमले हुए हैं उसके ताने बाने भी मिल रहे हैं वहाँ से
جو افغانستان ہے، تو یہ پوری ایک گیم کھیلی جا رہی ہے. پاکستان کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ ہم اسلام آباد تک، یہ ایک پیغام تھا کہ ہم آپ کے اسلام آباد، آپ کے دل پہ بھی وار کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا نمبر لاہور کا اور سندھ کا ہوگا. پاکستان کے وزیر داخلہ جو محسن نقوی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ ثبوت لگ گئے اور ان کے خلاف جو ہے اب کارروائی کریں گے. جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ امن جرگہ جو خیبر پختونخوا میں ہوا ہے اس میں مذاکرات کی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ افغانستان ہم پہ حملے کر رہا ہے تو مذاکرات کیسے ہوں گے. جب ان سے پوچھا گیا کہ افغانستان میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا ٹی ٹی پی کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی حکومت فیصلہ کرے گی اور بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا. ناظرین، پاکستان بھرپور تیاری کر رہا ہے، اور جس طرح ہم اپنی ویلاگ میں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہماری جو اندر اس ٹائم پہ جنگ شروع ہے، سب سے خطرناک یہ ہے جو پراکسی وار بھارت نے اور کابل نے پاکستان کے خلاف شروع کر رکھی ہے. ان کے خلاف اگر ایک ملک کو آپ کہتے ہو، افغانستان اسلامی برادر پاکستان کا ملک ہے، پاکستان کا ایک پڑوسی ملک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف فتویٰ جاری کریں، تو آپ اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ فتوے ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ اپنے جو آپ کے ادارے ہیں، مدارس ہیں، اس طرح ہمارے مدارس سے رابطہ کریں گے. یہ ملا ہیبت اللہ خونزادہ کا کام نہیں ہے. آگے جا کے ہم مزید آپ اس کو لے کے آئیں گے، پھر اس پہ بات کی جائے گی، پھر ہم دیکھیں گے. بھائی، جب آپ مذاکرات کرتے ہو تو آپ کے پاس پورا اختیار ہے. یہ چھوٹی موٹی باتیں کے لیول پہ یہ تو آپ وہاں پہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور آگے آنے کے بعد اپنے ملک میں آپ نے انسٹرکشن دی نہیں ہے. اپنی مساجد کو، اپنے علماء کرام کو، اپنے سینئر جونیئرز کو آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے یہ معاہدہ کر لیا، ہمارے پاس اختیار تھا. مگر چونکہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپ کے معاہدے ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، اور وہ پاکستان میں جو لڑ رہے ہیں آپ اس کو جہاد مانتے ہیں. جس طرح داعش افغانستان میں اور پاکستان میں دونوں کو جائز قرار دیتا ہے کہ یہاں پہ جہاد جائز ہے، اسی طرح آپ صرف پاکستان میں ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہو کہ وہ یہاں پہ جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ لڑے ہیں اور آپ کے ان کے ساتھ معاہدے ہیں. ابھی انڈیا نے جو آپ کے ساتھ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ تجارت آہستہ آہستہ ختم کر دی گئی ہے، اور جو ایک خالی جگہ ان کو دوبارہ ملی ہے وہ فل کرنے کے لیے اب چابہار، جہاں پہ افغانستان کا نقصان بھی ہو رہا ہے، 600 سے 800 کلومیٹر، مطلب وہ 1800 کلومیٹر پڑتا ہے. اور پاکستان کراچی پورٹ سے اگر یہ تجارت کرتے ہیں تو یہ 1200 کلومیٹر پڑتا ہے. تو 600 کلومیٹر کا اضافی تیل خرچ کرنا، فریڈ آنا، دوسرا ایران پہ جو عالمی پابندیاں ہیں، جو کرنسی کی کنورژن ہے، جو انشورنس ہے، اس ساری مشکلات کے باوجود انڈیا نے ایگری کر لیا افغانستان کو کہ آپ کو اس راستے وہ سہولت ملے گی جو پاکستان جس انداز میں اور جس طریقے سے جس پیسوں پہ آپ کو دے رہا ہے. تو ناظرین، یہ ایک جنگ تیار کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف. انڈیا آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے عوام کو دکھائے گا کہ جو مئی میں نے شکست کھائی، ہم ہارے نہیں، ہم نے اس کے بعد پاکستان پہ حملہ کیا اور ہم نے یہ کیا. ایک ایسا حملہ پاکستان پہ کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو آئیڈیا نہ ہو اور وہ حملہ کر کے واپس چلے جائیں. جس طرح انہوں نے بالاکوٹ پہ ایک پے لوڈ وغیرہ گرایا تھا، مگر اس بار پے لوڈ وغیرہ کی بات نہیں ہوگی. اس میں درخت گرائے تھے، کیونکہ اس بار پاکستان نے مئی میں ان کے 7 فائٹر جیٹ گرائے ہیں، جس میں دنیا کے بہترین 4.5 جنریشن کے ہم نے رافیل گرائے، میگ 29 ہم نے گرایا ہے، سو 30 ہم نے گرایا ہے. اتنے فائٹر جیٹ گرانے کے بعد اور پھر پاکستان کے 51 اور 72 اور شہید ایران کے، جو ترکی اور ایران کے ڈرونز تھے اور جو چائنا کے ڈرونز تھے، شہید 130 ڈرونز، یہ سارے ہم نے انڈیا پہ آزما دیے، اور پوری انڈیا میں، گجرات میں، بہار میں، دلی تک ہمارے ڈرون گھومتے رہے. تو اس کا بدلہ لینا ہے. اب ان کے وہاں پہ نریندر مودی کی چھوی بڑی خراب ہوئی ہے. ان سب کو دیکھا جا رہا ہے پاکستان پہ حملے کے لیے. ناظرین، طاق میں یہ بیٹھے ہیں. ڈرونز بھی یہ پاکستانی سرحد پہ لے کے آتے ہیں، جو اسرائیلی ڈرونز ہوتے ہیں، اور پاکستان کی جاسوسی کرتے ہیں. پاکستان مکمل طور پہ اس کے لیے پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی نیوی اور پاکستان کی جو فضائیہ ہے وہ مکمل طور پہ ریڈی ہے. اس بار یہ سرکریک سے حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، سمندر کے راستے سے کوشش کریں گے، یا آزاد جموں کشمیر پہ یہ وار کرنے کی کوشش کریں گے، علاقہ قبضہ کرنے کے لیے، اپنے عوام کو بتانے کے لیے. ان کو ایک ہی ڈر تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ ان میں ایک دنیا کی دیگر فوجوں میں اور مسلمان فوج میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں کہ وطن کی مٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، مگر ہم نے جنت میں جانا ہے. اور یہ انڈیا کے جرنیل بھی بولتے ہیں
انہوں نے یہ بار بار کہا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس وجہ سے تگڑی ہے، وہ جو ہمارے لوگوں کو کاٹ کے لے کے جاتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے جنت کمانی ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہے ناظرین اس ٹائم پہ، اور میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ورلڈ اسٹیٹسٹک رپورٹ میں 89% پاکستانی جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ مل کے جو ہے وہ لڑتی ہے۔ یہ ورلڈ اسٹیٹسٹک رپورٹ ہے، دنیا میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے۔ تو اس لیے ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، اگر پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو جاتی ہے تو پاکستان کے عام لوگ جو ہے، ہر گھر میں بندوق ہے، وہ اٹھا کے اپنے حصے کی جنگ لڑ سکتا ہے۔ مگر کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات مزید خراب ہوں اور وہاں سے حملے ہوں، تو وہ جو جنت کا کنسیپٹ ہے وہ یہاں سے بھی ہوگا تو ذرا مشکل ہوگی، پھر پتہ چلے گا۔ اب وہ جنگ پاکستان اور افغانستان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ انڈیا کو وہ موقع نہیں مل رہا۔ پاکستان بھی بڑی قریب سے اس کو دیکھ رہا ہے، افغان طالبان استعمال ہو رہے ہیں، افغان طالبان کی جو موجودہ رجیم ہے پاکستان نے اس کے حوالے سے بھی ذہن بنا لیا ہے، اور یہ افغان طالبان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا اور یہ رجیم جو ہے یہ چینج کرنے کی کوشش کرے گا، پہلے پاکستانی سیاسی لحاظ سے، اس کے بعد پاکستان، آپ دیکھیں گے ناظرین ایک آدھ سال میں افغانستان کی جو موجودہ رجیم ہے اس میں آپ کو بدلاؤ نظر آئے گا اور یہ زیادہ دور آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ مگر چونکہ اس ٹائم پہ جو حالات دونوں بارڈر پہ پاکستان کے لیے گرم رکھے گئے ہیں اور انٹرنلی ہم ایک جنگ میں لگے ہوئے ہیں، اس سے مشکلات آ رہی ہیں، اور انڈیا کو یہ بھی اندازہ ہے ناظرین، انڈیا جو اپنی جنگیں مشقیں کر لیتا ہے، پاکستان تو 40-45 سال سے، ایک تو 2002 سے، یہ 20 سال سے تو ہم اپنے ملک کے اندر قبائل میں ٹرائبل میں لڑ رہے ہیں، وہ کیا چھوٹی موٹی ایکسرسائز کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پاکستان کی فوج تو حالت جنگ میں شروع سے ہی ہے اور وہ لڑ رہی ہے، اس لیے پاکستان کی فوج کا اور انڈیا کی فوج کا مقابلہ نہیں ہے۔ جو فضائیہ میں ٹیکنالوجی کی برتری تھی وہ پاکستان کو الحمدللہ مل گئی ہے۔ اب جو ٹیکنالوجی کی برتری ملی ہے تو انڈیا آرام سے بیٹھا ہوا ہے، ان کی فضائیہ کو جس طرح ہم نے بٹھا دی ہے، اب وہ آگے پاکستان پہ اس طرح کا ڈائریکٹلی حملہ نہیں کر سکے گا، وہ چور دروازہ دیکھے گا تبھی پاکستان پہ حملہ کرے گا۔ وہ چور دروازے کے لیے انہوں نے کابل کو جو ہے وہ راضی کر لیا ہے۔ ساتھ ناظرین روس کے حوالے سے جو پاکستان کی ISI کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، جو S-400 اور ہیلی کاپٹرز وغیرہ کی ٹیکنالوجی کو چوری کر رہا تھا، یہ خبریں انڈیا پہ فلیش ہو رہی ہیں، ان کی سوشل میڈیا پہ فلیش ہو رہی ہیں، ان کی پرنٹ میڈیا پہ یہ خبریں آئی ہیں، اور افغانستان کی میڈیا ان خبروں کو اچھال رہا ہے۔ ان میں ناظرین کوئی صداقت نہیں ہے، نہ تو رشیا کی طرف سے کوئی ایسی خبر آئی ہے، نہ ہی پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی خبر چلی ہے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک سٹوری گھڑی ہے جن میں نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے پاس سائنٹسٹ نہیں ہے، پاکستان نے سائنس میں ترقی نہیں کی کمی ہے، اس لیے یہ چوری کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس الحمدللہ اپنے سائنٹسٹ ہیں، اس لیے تو ہم نے 28 مئی 1998 کو ایسے ایٹم بم بنائے ہیں کہ کلو اور 2 کلو اور پاؤ کے بم بنائے تاکہ آپ کے 1-2 کلومیٹر تو ہم راستے میں اڑا سکیں۔ الحمدللہ پاکستان میں وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مئی میں جنگ ہوئی، دنیا میں IT کے لحاظ سے آپ کو جانا جاتا ہے، مگر پاکستان کے بچوں نے وہ کمال کیا کہ آپ کے پورے بھارت میں بجلی غائب کر دی، اور وہ سائبر حملے پاکستان کے جوان بچوں اور بچیوں نے کیے تھے۔ اب یہ جو ریسنٹلی ہماری کشیدگی ہوئی ہے اس میں آپ پہ اتنے سائبر حملے ہو گئے کہ آپ کی پوری فلائٹس جتنی بھی تھی بھارت کی وہ بیٹھ گئی۔ تو پاکستان کو چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس جو S-400 ہے وہ تو ہم نے آلریڈی تباہ کر دیا ہے، ایک ہی بیٹی اس کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ کے پاس S-400 ہے، پاکستان کے پاس HQ-9 سسٹم ہے جو ایک بہترین سسٹم ہے جس نے آپ کے سپر سونک براموس میزائل کو 80% مار گرا ہے۔ تو پاکستان کے پاس وہ تمام تر ٹیکنالوجی، الحمدللہ ہم نے اپنی معیشت ہماری کمزور تھی مگر ہم نے دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، اسی لیے انڈیا کی چودراہٹ جو ہے وہ ہم نے آلموسٹ ختم کر دیا ہے، اور اس طرح کے جھوٹے الزامات جو ہے وہ پاکستان پہ لگائے جا رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔